हाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनो सब्र व सलात। अज़ान ग्रामी, आज हम बाब नमाज को शुरू करने जा रहे हैं। अहकाम नमाज, अहकाम जमा है हुक्म की, और अहकाम यानी अल्लाह के बहुत से हुक्म हमारे लिए आए हैं। जैसा कि आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि दीन का जो शजर है वो दो हिस्सों में है। जिस तरह से दरख्त दो हिस्सों में होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं और उसकी शाखें होती हैं। तो उसूल दीन यानी दीन की जड़ें जो हमारी मज़बूत होनी चाहिए, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत पर, और उसकी फ़ुरूआत जब हमारे जड़ अक़ीदे की मज़बूत होगी तो उसके अहकामात पर अमल करने के लिए उस दरख्त पर जो शाखें रूनुमा होंगी वो अक़ीदे की पहचान होंगी। अगर ये देखना है कि जड़ें सही काम कर रही हैं तो ज़मीन खोद के जड़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दरख्त की शाखों को देखना है कि उस पर पत्ते सरसब्ज़ हैं या नहीं। तो पता चला कि पत्तों से जड़ों का पता लगाया जा सकता है और जड़ से पत्तों का पता लगाया जा सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपने दीनदार होने के लिए देखना होगा कि क्या दीन की जड़ें हमारे वजूद में इतनी मज़बूत हैं कि हम उसके बदले में उसकी शाखों को सरसब्ज़ किए हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कि हमारी जड़ें मज़बूत हों और ये दलील के एतबार से हों। जब दलील के साथ हम खुदा के वजूद को दरियाफ़्त करेंगे तो बेशक यकीनन हमें उसके अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ होगी। मुमकिन है कि सोहबत का असर, लोगों के साथ उठने बैठने का असर और कुछ लोगों के ज़रिए दीन की तज़लील करना, तहक़ीर करना, इन सब चीज़ों के असरात से या बुज़ुर्गों के ना टोकने से इंसान दीन की अच्छाइयों से दूर होता चला जाता है। और अगर गलती से वो साउथ की जगह नॉर्थ की एग्ज़िट ले ले तो जितनी तेज़ी से वो चलेगा या गाड़ी को चलाएगा उतना ही अपने हदफ से ज़्यादा दूर होगा। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने कहा है, फरमाया कि मैंने इंसान और जन्नातों को खल्क़ नहीं किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। अब ये भी कहना सिर्फ़ दुरुस्त नहीं है कि वज़ू करके मुसल्ले पर की जाने वाली इबादत ही इबादत है। बेशक वो तो खुदा का हुक्म है, उसको तो बजा लाना है। बल्कि बहुत सी इबादत ऐसी हैं कि जो खुदा को राज़ी कर ले, उसी अमल का नाम इबादत है। तो खुशनुदी खुदा और रज़ाए खुदा के लिए जो काम किया जाता है वो तमाम की तमाम चीज़ें इबादत में शुमार होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम शुरू करते हैं नमाज, जो कि हमारे दीन का सुतून है। अस्सलातु उमूदुद्दीन। अगर सलात जो है हमारे दीन का पिलर है, उमूद है जिस पर हमारा दीन, कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये तो सबको मालूम है कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में उसके अहकामों की फर्माबरदारी होगी तो गोया हम अल्लाह को ही सिर्फ नहीं मानते बल्कि अल्लाह की बात को भी मानते हैं। लिहाजा नमाज एक ऐसा हुक्म है कि जिसके सिलसिले में रसूल अल्लाह की हदीस है। आप फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा। अगर तुम्हारी नमाज कबूल कर ली गई तो बकिया अमल की बात होगी कि वो कितना और कैसा है। व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा, और अगर ये रद्द कर दी गई तो फिर इसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रह जाती। लिहाजा जैसा होता है कि हम जब सफ़र पे जाते हैं तो जब दूसरी कंट्रीज़ में हम सफ़र करते हैं तो वहाँ के मौसम के एतबार से अपने कपड़े की भी तैयारी करते हैं।
ہم اپنے کھانے پینے، وہاں کے اخراجات کا انتظامات، وہاں پر رہنے اور رہائش کے انتظامات، اپنے آنے جانے کا ٹکٹ کو کنفرم کرا لیتے ہیں، لیکن جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس پتہ چلا کہ پاسپورٹ لانا بھول گئے۔ اگر ہم پاسپورٹ نہیں لائے تو پاسپورٹ نہیں لانے کی بنیاد پر ہمارے سارے سوالوں کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے پاس وہاں رہنے کی جگہ ہے، آپ کی واپس کی فلائٹ کنفرم ہے، آپ کے پاس معین وقت میں رہنے کے لیے جو ہیں پیسے ہیں، مال ہے کہ آپ وہاں خرچ کر سکیں۔ ان سب کا سوال ان سب چیزوں کے بعد میں ہے کہ جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہو اور پاسپورٹ پر آپ کے لیے ویزا۔ تو پتہ چلا ایمان آپ کا پاسپورٹ ہے اور نماز اس پر حیثیت رکھتی ہے ویزا کی، کہ بغیر ویزا کے کوئی ملک آپ کو اپنے یہاں نہیں آنے دے گا، جو بھی ان کے قانون ہیں، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال تو پاسپورٹ لے جانا، اپنی پہچان لے جانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگوں میں اپنی پوری زندگی گزار دی، کبھی کسی جنگ کو فتح کرنے کے بعد نہیں فرمایا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب آپ کو حالت نماز میں مسجد میں ضربت لگی تو میرے مولا نے فرمایا فزت برب الکعبہ، میرے معبود تیری قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ خدایا جس ہدف سے تو نے مجھے خلق کیا تھا، میں اسی وقت اس دنیا سے اٹھایا جا رہا ہوں، اسی وقت میں اس سفر کی تیاری شروع کر رہا ہوں جب کہ میں جو ہے تیرے طرف متوجہ تھا، تیری طرف تیرے حکم کی میں حکم بجا لا رہا تھا۔ تو دیکھنا یہ، آج ہم نماز کا باب شروع کرتے ہیں۔ اصل میں واجب نمازیں 6 ہیں۔ اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ واجب نمازیں 5 ہیں، اور پھر وہ 5 نمازیں گنوا دیتے ہیں: نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ یہ 5 نمازیں جو گنوائی جاتی ہیں یہ ان 6 واجب نمازوں میں سے ایک نماز ہے، 6 نمازیں دوسری۔ سب سے پہلی نماز جو واجب ہے وہ ہے نماز یومیہ۔ نماز یومیہ جو 17 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 17 رکعت نمازیں نماز یومیہ کہلاتی ہیں۔ نماز یومیہ یہ 17 رکعت نمازیں کہلاتی ہیں، اور یہ واجب نماز کی پہلی قسم ہے، اور 17 کے ٹھیک 2 برابر دن بھر میں ایک مومن کے لیے مستحب نمازیں رکھی گئی ہیں۔ مستحب نمازیں 34 رکعت ہیں، جس میں نوافل، تمام نمازوں کی نوافل ہیں، اور اس کے بعد 11 رکعت نمازیں تہجد، شفع اور وتر ملا کر 11 رکعت نمازیں جو ہے تہجد کے نام سے پڑھی جاتی ہیں، 11 رکعت نمازیں وہ ہیں۔ تو ٹوٹل 51 رکعت نماز ایک مومن کی علامت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ دوسری نماز، نماز آیات۔ نماز آیات جو کہ سورج گرہن، چاند گرہن، زمین کے زلزلے، شدید آندھی طوفان اور ایسی ہواؤں اور ایسی بجلی کے کڑکنے پر جس سے انسان کے دل میں دہشت بیٹھ جائے، اس وقت نماز آیات کا پڑھنا جو ہے ہم پر واجب ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تیسری، نماز میت۔ در حقیقت یہ ایک دعا ہے کہ جو جانے والے کے لیے کرنا ضروری ہے، یہ واجب کفائی ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی اس کو ادا کر دیا تو بقیہ امت سے یہ نماز جو ہے معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو ادا نہیں کیا ایک مسلمان کے جنازے پر تو پورا شہر جو ہے اس کا جواب دینے والا ہوگا کہ انہوں نے اس جنازے کو نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو یہ نماز واجب ہے، لیکن نماز واجب کفائی ہے۔ اگر کوئی ایک پڑھ دے کم سے کم تو پوری قوم پر کفایت کرتی ہے، کافی ہے۔ چوتھی نماز، نماز طواف خانہ کعبہ۔ جب بھی آپ طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، چاہے وہ عمرے کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو، جب طواف کعبہ ہو، طواف نساء ہو، ان
ان صورتوں میں 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، وہ طواف کعبہ کی نماز ہے جو واجب ہے۔ 5ویں نماز باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں ہیں۔ اگر باپ کی نمازیں قضا ہیں، یا تو بڑا بیٹا ان کو ادا کرے، یا پھر ان کی میراث کی تقسیم سے پہلے اس مال میں سے پہلے ان کے واجبات کو ادا کرایا جائے، جیسے نماز، قضا روزے، اور ان کی قضا حج کو، یا ان کی جو حج ان پر واجب تھی اس کو بدل کے طور پہ کروائے۔ 6ٹھی نماز کہ جو اجیر ہونے کی بنیاد پر، یعنی اگر کوئی شخص کسی سے نماز، کسی کی قضا نمازیں پڑھنے کے لیے اجرت لے لیتا ہے، تو وہ اجرت لینے کے بعد اس پر وہ نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نذر کی ہوئی نماز، اگر آپ نے کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نذر کرتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، یا 8 رکعت یا 6 رکعت یا 2 رکعت، جو بھی جتنے بھی نوافل اس نے مانگے ہیں اس کو یہ پڑھنا ہے، لیکن یہ سب 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ یا اس شخص نے جو ہے عہد کیا ہو، اس بات کا وعدہ کیا ہو کہ خدایا اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری شکرانے کی نماز ادا کروں گا، تو یہ نمازیں جو ہے ہم پر واجب ہیں۔ اس کے علاوہ نماز عیدین اور نماز جمعہ، یہ امام یا رسول کے زمانے میں ان کے حضور میں واجب ہو جائیں گی، یہ نمازیں ہم پر واجب ہو جائیں گی۔ لیکن فی الحال ہمارے پاس یہ نماز جمعہ جو ہے واجب تخیری ہے۔ اگر آپ نے اختیار کیا کہ جمعے کی نماز واجب سے پڑھیں کی نیت سے پڑھیں تو ظہر کی قربت کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اگر جمعے کی نماز قربت کی نیت سے پڑھی تو ظہر کی نماز واجب کی نیت سے پڑھنی ہے۔ یعنی روز جمعہ آپ کو 6 نمازیں پڑھنی ہیں، جن میں سے 5 نمازوں کی نیت واجب قربتاً اللہ ہوگی۔ لہذا اب سب سے پہلے ان 6 نمازوں میں ہم نماز یومیہ کو شروع کرتے ہیں۔ نماز یومیہ میں جو ہے اس کے وقت کے اعتبار سے، کہ ان کے وقت کو جانا جائے کہ آخر اس کا وقت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز ظہر کا جو مخصوص وقت ہے وہ وقت ایسا ہے کہ آپ زمین میں ایک تنکا جو ہے ایک اسٹک کو آپ سیدھا گاڑ دیں گے، جس کو شاخص بھی کہتے ہیں، یا جو ہے اس کو شاخص کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب اس شاخص یا اس اسٹک کا یا اس تنکے کا جو ہے سایہ سب سے کم ہو جائے، اور ہو جانے کے بعد وہ اپنا سایہ بدلے، مغرب سے سایہ مشرق کی طرف آ جائے، تو اس وقت سے لے کر 4 رکعت نماز پڑھنے کے وقت کو خصوصی ظہر کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں اگر آپ حضر میں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، تو آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہو، اس وقت کو مخصوص وقت ظہر کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آپ سفر پہ ہیں تو اس وقت سے لے کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو جائے، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا جتنا وقت لگے گا وہ مخصوص ظہر ہے، اس میں آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے سورج کے ڈوبنے سے اتنی دیر پہلے کہ آپ کے پاس 4 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے، یا سفر میں ہونے پر 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے، تو یہ وقت خصوصی نماز عصر ہے، اس میں آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کم سے کم 5 رکعت پڑھنے کا وقت ہے تو آپ نے ظہر نہیں پڑھی ہے تو پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اس بچے ہوئے 1 رکعت کے وقت میں آپ عصر کی نماز کو ادا کریں گے۔ بے شک
اس میں آپ کو جب لگے کہ آپ کی بقیہ 3 رکعت نمازیں جو ہے عصر کے یعنی وقت بھی ختم ہو جانے کے بعد تک چلیں گی، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ مستحبات میں کٹوتی کریں، نہ دعائے قنوت نہ پڑھیں، آپ ایسے وقت میں جو ہے اقامت یا اذان نہ کہیں، چونکہ اگر آپ یہ سب مستحبات انجام دیں گے تو آپ کی وقت نماز وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب افق کی سرخی پھیل جائے، جب آپ کو مشرق میں جو سرخی آسمان پہ نظر آتی ہے وہ زائل ہو جائے، تو اس کے زائل ہونے سے لے کر 3 رکعت کا نماز کا وقت پڑھنے تک آپ کے پاس مغرب کا اول وقت مغرب ہے، اس وقت میں آپ عشاء کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب آپ 3 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو جائے اور آپ نماز مغرب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ عشاء کی نماز وقت مشترکہ میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اسی طرح سے مڈ نائٹ میں صرف اگر آپ کے پاس جو ہے 3 رکعت کا وقت رہ جائے تو صرف آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس 4 رکعت پڑھنے کا بھی وقت ہے تو آپ 3 رکعت مغرب کی پڑھیں گے اور 1 رکعت میں آپ داخل ہو جائیں گے عشاء کے لیے۔ بقیہ 3 رکعت نمازیں آپ کی عشاء مڈ نائٹ کے بعد تک چلیں گی، لیکن ایسے میں بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مستحبات میں کٹوتی کریں تاکہ اصل نماز کو اصل وقت میں ادا کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عشاء اور صبح کی نماز کا جو وقت ہے، کہتے ہیں کہ اذان صبح کے وقت مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے اور وہ اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے، اس کو فجر اول کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سفیدی جو ہے پھیل جائے وہ فجر دوم کہلاتا ہے، اور وقت نماز صبح کا وہ آخر وقت نماز صبح اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، آپ سورج نہ نکل جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کسی وجہ سے نہیں جاننے کی بنیاد پر آپ نے مڈ نائٹ تک نماز مغرب عشاء نہیں پڑھی ہے، تو اب آپ اس کو نہ ادا کی نیت سے پڑھیں گے نہ قضا کی نیت سے پڑھیں گے، بلکہ اس نماز کو آپ پڑھیں گے نماز مغرب پڑھتا ہوں ما فی الذمہ واجب قربتاً الی اللہ، اسی طریقے سے نماز عشاء ادا کرتا ہوں ما فی الذمہ واجب قربتاً الی اللہ۔ ما فی الذمہ کے سے مراد یہ ہے کہ خدایا جو میری ذمہ داری بنتی ہے، اگر یہ ادا کا وقت ہے تو اس کو ادا میں قبول کر لے، اور اگر یہ قضا کا وقت ہو چکا ہے تو اس کو قضا میں وقت قبول کر لے، لیکن یہ صرف نماز فجر سے پہلے تک، اذان فجر سے پہلے تک یہ وقت انسان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جو ہے وقت کا جاننا، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے، لازم یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین کرے کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا تو خود یقین کرے اور یا پھر اس کو اسی وقت میں پڑھے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نماز کو ترتیب سے، نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے عصر کی پڑھ لے پھر ظہر کی پڑھ لے، نہیں، پہلے اس کو ظہر کی ادا کرنی ہوگی، اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر جب آپ پڑھ لیں گے تب مغرب کا وقت ہوگا، اور جب آپ مغرب پڑھ لیں گے اس کے بعد عشاء کا وقت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مغرب کی جگہ عشاء پڑھ لیں اور عشاء کی جگہ مغرب پڑھ لیں اور پھر کاؤنٹ کریں کہ میں نے خدایا دن میں 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز باطل ہے۔ ہاں، قضا نمازوں کے لیے اس کو اختیار ہے کہ وہ مغرب کی پہلے پڑھے یا عشاء کی پہلے پڑھے اگر قضا ہو گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو مستحبات کو کم کر دیا جائے، کرنا لازم ہے، ترک کرنا لازم ہے، کہ دعائے قنوت پڑھے
یا اس میں لمبی لمبی دعائیں پڑھے. اتنا وقت ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لے تو صرف صلوات پڑھ کے قنوت میں آگے بڑھے یا اقامت کو نہ پڑھے، تاکہ اس کا اصلی نماز اصلی وقت میں ہو جائے. کہتے ہیں کہ اگر ایک رکعت کا بھی وقت رہ گیا ہے تو اس کو آپ قضا کی نیت سے نہ پڑھیں بلکہ ادا کی نیت سے ہی پڑھیں. کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں معافی ذمے کا میں عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبلے کو کیسے تلاش کیا جائے. ایک تو یہ کہ آدمی کو جو علامتیں معلوم ہیں ان علامتوں کے اعتبار سے وہ اس پر یقین کرے اور قبلہ رخ اس کو مانے، اس طرف نماز پڑھے. دوسرا یہ کہ دو شاہد اور عادل گواہ اس کو اس بات کی گواہی دیں کہ قبلہ اس طرف ہے. تیسرا یہ کہ قبلہ شناس آپ کو معلوم ہے کہ وہ عادل ہے یا نہیں ہے غیر وہ، لیکن اس کو قبلہ پہچاننے کی ترکیبیں معلوم ہوتی ہیں. تو اگر اس پر آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں بولتا، سکھا ہے، تو آپ اس کی بات کو مان لیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے قبرستان کو دیکھیں یا مسجدوں کی مینار اور محرابوں کے اعتبار سے بھی آپ کو قبلے کا معلوم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کس طرح روبِ قبلہ کھڑا ہوا جائے. جب آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو آپ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ آپ کے جب پیر زمین پر رکھے ہوں تو آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور آپ کے زانو بھی قبلے کی طرف ہوں جب آپ جو کھڑے ہوئے ہوں. اگر انسان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہے، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور بیٹھنے میں بھی اس سے سیدھا نہیں بیٹھا جاتا، تو وہ جس پہلو بھی بیٹھے لیکن اس کا سینہ، اس کا شکم اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص بیٹھنے میں اس کو بڑی تکلیف ہے، اگر وہ سیدھی طرح سے بیٹھتا ہے تو وہ اس کا سینہ جو ہے یا اس کا چہرہ قبلے سے مڑ جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر وہ لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اگر اس سے رائٹ ہینڈ سائڈ پر یعنی سیدھے دائیں پہلو سے اگر لیٹنا اس کے لیے آسان ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ سیدھے زانو کی طرف لیٹ جائے اور اس کا چہرہ اور اس کا پیٹ، شکم جو ہے قبلے کی طرف ہو. اسی طریقے سے اگر اس سے رائٹ سائڈ سے نہیں لیٹا جاتا تو وہ لیفٹ ہینڈ کی طرف سے بھی لیٹ سکتا ہے، لیکن اس کا چہرہ اور اس کا شکم قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. یا پھر اگر اس سے پہلو سے نہیں لیٹا جاتا تو وہ اگر پشت کے بل لیٹتا ہے، سیدھا لیٹتا ہے، تو اس طرح سے لیٹے کہ جب وہ لیٹے تو اس کے کف پا یعنی اس کے پیروں کے جو پنجے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو. یعنی جب وہ اس طرح سے لیٹے گا، جس طرح کھڑا ہے اسی طرح لیٹ جائے گا تو اس کا چہرہ اور اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا. اسی وجہ سے اس رخ سے سونا بھی مستحب بتایا گیا ہے تاکہ انسان جب اٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف اٹھے، یا رات کو اگر اس کو خدا نہ کردہ اس کو موت آ جائے تو وہ قبلے کی اسی حالت میں موجود ہو. تو یہ جو ہے اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ باتیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نماز گزار کے شرائط، جو لباس کے شرائط ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ پہلا تو یہ وہ پاک ہو، دوسرا یہ کہ وہ مباح ہو یعنی اس پر وہ حلال ہو، یعنی کسی پر اس کا قرض نہ، یعنی اس لباس کو غصبی نہ ہو، کسی کی بغیر اجازت کے نہ لیا ہو. تیسرا از اجزائے مردار نہ بنا ہو، مردار کے اجزاء سے یا اس کی کھال سے، اس کی ہڈیوں سے، اس کے چمڑے سے وہ لباس نہ بنایا ہوا ہو. تیسرا حیوان حرام گوشت سے نہ بنا ہو، حرام گوشت جانور کے گوشت سے، اس کی کھال سے، اس کے فر سے وہ لباس نہ بنا ہوا ہو. اگر نماز گزار مرد ہو تو لباس، اس کا پورا لباس خالص سونے چاندی یا آب ریشم کا نہ بنا، سونے کا اور آب ریشم سے یعنی ریشم کا نہ بنا ہو. یہ 5 شرائط جو ہے لباس گزار کے لیے
بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ نماز حکم خدا ہے، لیکن اس میں خداوند عالم ہماری پوشش کو بھی صحیح کروا رہا ہے، ہماری رہائش کو بھی صحیح کروا رہا ہے، ہمارے غسل اور ہماری صفائی کو بھی صحیح کروا رہا ہے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس کے احکامات کو بجا لانے میں ہم پوری طرح سے راضی خوشی اپنے صحیح طریقے سے شریعت کا کے حکم بجا لائیں اور خداوند منان کی نیک اور اچھے بندے کی کوشش کریں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تمام مرحوم مومنین مومنات کی مغفرت فرما، بالخصوص آج جن مومن اور مومنات کا انتقال ہوا ہے ان سب مومنین مومنات کے لیے نماز وحشت قبر بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے۔ میرے والدین اپنے مرحومین کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ لہٰذا نماز وحشت قبر 2 رکعت نماز ہے جو دفن ہونے کے بعد پہلی رات مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ ایک نہیں ہزاروں مرنے والوں کے لیے اس نماز کو ایک ہی نماز میں شامل کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے دوسری رکعت میں داخل ہوں، ایک الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر کی تلاوت 10 مرتبہ کریں، اس کے بعد قنوت، رکوع، سجود، تشہد اور سلام کے بعد آپ اس نماز کو ہدیہ کریں کہ خدایا اس نماز کو ان مرحومین کے لیے قبر کے میں گشائش کا سبب قرار دے، ان کو میں ہدیہ کرتا ہوں جو آج کی شب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات دفن کیے گئے ہیں ان کے لیے میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں۔ بہت آسان سی نماز ہے۔ ہمارے علماء کو جب ظالمین زندان میں ڈال دیتے تھے یا ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے افراد کو جب ڈال دیا کرتے تھے زندان میں، تو 2 چیزیں وہ ترک نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو بتایا نہیں جاتا تھا۔ اماموں کا مسئلہ دوسرا ہے، ان کے پاس علم لدنی ہے، لیکن علماء کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ ہر شب میں نماز شب قدر کے اعمال انجام دیتے تھے اور ہر شب میں نماز وحشت قبر پڑھتے تھے۔ وہ مومنین کو جانتے تھے کہ روز کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہوگا دنیا میں، ان کے لیے پڑھتے تھے اور ہر روز اعمال عاشورہ بجا لاتے تھے۔ اب آپ ان 3 عمل کو وہ روز کرتے تھے، اس کی اہمیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدایا تمام مریضان اسلام کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم جو ہیں تیرے حکم کو بجا لائیں۔ میرے معبود واجبات کی ادائی کی توفیق عنایت فرما۔ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی آمادگی کی ہمیں تیاری کی ہمیں ہمت اور توفیق عنایت فرما۔ تمام مریضان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اور اس کرونا وائرس کے عذاب سے عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔